अब भारत सिंगापुर को ये बता रहा है कि आप अगर एक महफूज कारोबार कर रहे हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंडिया। और वो ये इस तरह कि हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने 10 शिप्स भी डिप्लॉय की हुई हैं रेड सी के अंदर। और रिसेंटली ये एक बात चली थी कि शायद भारत जो है उसने कोई 8 एक के करीब सबमरीन्स जो हैं वो भी इंडियन ओशन रीजन के अंदर भेजी हुई हैं। अभी थोड़े दिन पहले कल आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कल की बात है, डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो एक डिस्कशन कर रहे थे, एक लेक्चर दे रहे थे आई थिंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में है उसमें। वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उन्होंने एक बात जो की दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं समझता हूँ कि उन्होंने सिंगापुर को ये कहा कि इंडिया की नेवी इस मुश्किल वक्त के अंदर जो रेड सी के अंदर सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें आपकी मदद कर रही है। सो एनीथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम रेड सी इन सिंगापुर वी आर मेकिंग दिस हैपन। सो वो हम उसमें बड़ा काम कर रहे हैं आपके लिए। अगर हम ना हो तो आपको ये प्रोडक्ट्स ना पहुंच सके। दिस इज व्हाट ही सेइंग। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी नेवी वहाँ पे काम ना करे, हमारी नेवी वहाँ पे ऑफेंसिव एक पोस्चरिंग ना करे, तो आप सिंगापुर जो है वो उसकी सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है। दिस इज़ व्हाट इज सेड। अब ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है इस सेंस में। गो के देखिए इंडिया और सिंगापुर के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये को आज के ताल्लुकात नहीं हैं, ये जिसे वो कहते हैं ना 80s के ताल्लुक 18th सेंचुरी के ताल्लुकात हैं। जब उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जाया करती थी सिंगापुर जो है। और उस वक्त इंडिया आपको पता है हर मुल्क के साथ ताल्लुक जो है वो जोड़ता है उस वक्त से जब जो द मुस्लिम्स और द ब्रिटिश रूल्ड है। वो कहते जी क्योंकि इंडिया के कनेक्शन तो थे ना, वो तो बाहर से लोग आए हुए थे, वो तो यहाँ के लोग नहीं थे। सो दे बेसिकली दे टेल द स्टोरी दिस वे। सो अब वो कह रहे हैं कि जी हम अगर आज इंडिया उन ममालिक से है जिसने 1965 में सिंगापुर को रिकग्नाइज़ किया, तब से बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं। और जब इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आया तो तब से सिंगापुर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और एंड देन जितने भी साउथ ईस्ट एशिया की ममालिक हैं उनके साथ जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उस दौर से जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि भाई हमारे तो बड़ी कुर्बत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंडिया और सिंगापुर के ताल्लुकात के हवाले से। सो अगर आप इसको देखें एंड देन आप इसको देखें कि तकरीबन इंडिया और सिंगापुर की जो आई थिंक जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज़ अराउंड $35 बिलियन। बहुत बड़ा नंबर है, इतना कोई थोड़ा नंबर नहीं है। और इस पे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान क्यों इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर इफेक्टिव नहीं है। कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की एक शिप है, पाकिस्तान की नेवी ने 8 इरानियन फिशरमैन को समंदर से बचाया। वो एक इरानियन फिश थी, उसमें आग लग गई और फिशिंग बोट थी और उसमें उनको बचाया गया। और ये रेस्क्यू एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का ऑपरेशन था जो कि पाकिस्तान की नेवी ने किया। अब पाकिस्तान ने हाईलाइट करना शुरू कर दिया बिकॉज इंडिया इज़ हाईलाइटिंग इट एंड इंडिया इज़ यूजिंग इट फॉर द स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस। तो पाकिस्तान की नेवी ने उसके ऊपर एक वीडियो भी जारी की कि देखिए जनाब हमने इसको प्रोटेक्ट किया, हमने इसको महफूज किया। सो अभी हमें समझ लगी है कि इंडिया को देख के हमने ये करना शुरू किया। So Pakistan may be doing it before, India may be doing it before, but everybody is using it for their strategic interests to tell everyone कि भाई हम इस खत्ते में मौजूद हैं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हमारा एक किरदार है। जैसे कि थोड़े दिन पहले 2-4 दिन पहले अगर आपको याद हो तो भारत के जो थे क्या नाम है उनका नेवल चीफ जो थे उन्होंने भी एक प्रेजेंटेशन दी कि पिछले 100 दिन के अंदर इंडियन नेवी की मैरीटाइम ऑपरेशन क्या थे,
کتنا کام کیا، بہت ساری جو شپس ہیں انڈین نیوی نے ریڈ سی کے اندر کتنے آپریشن کیے، اور ہارن آف افریقہ میں کیا کیا، مطلب وہ سارا وہ کر رہے تھے. سو آپ دیکھیں کہ سنگاپور کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا جو ریلیشن شپ ہے ہمارے ساتھ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ میں تھوڑے سے آپ کو اسٹیٹسٹک بتاتا جاؤں. اب انڈیا سنگاپور کی ایک 12واں، انڈیا جو ہے وہ سنگاپور کا کہتے ہیں 12واں بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے 2022 تک جو ہے. اور سنگاپور جو ہے وہ انڈیا کا لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے، اینڈ لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر ان آسیان ہے. انڈیا سنگاپور کا 12واں بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، بٹ سنگاپور جو ہے وہ انڈیا کا 8واں بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے، 8واں. اور بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ 2023 تک جو ہے 2022-2023 تک جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے دیٹ از مور دین $35 بلین کے قریب ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ 2021-22 کی بنسبت 22-23 میں یہ 18% زیادہ گرو کی ہے. اینڈ سنگاپور کو کہا جاتا ہے کہ وہ سیکنڈ لارجسٹ انویسٹر ہے ان انڈیا، جس کی جو انویسٹمنٹ ہے، جو کومولیٹو انویسٹمنٹ ہے، جو فورن ڈائریکٹ کا انویسٹمنٹ کا جو انفلو ہے انڈیا کے اندر، وہ year 2000 سے لے کے year 2023 تک $153 بلین ہے. اسی 45 بلین 40 بلین 50 بلین ڈالر نو رونے پھرنے ہیں کہ وہ جناب انڈیا نے وہ جناب انہوں نے انہیں پیسے پاتے تو ہم آپ کے قرض دار ہو گئے، ہم جو ہے وہ ہائر دین ہم لایا ہو گئے. او بھائی وہ دیکھیں کہ وہ ایک ملک جو ہے اس نے $150 ارب لگا دیا ہے انڈیا کے اندر، لارجسٹ. وہ کہتے ہیں ہم سنگاپور از دا لارجسٹ انویسٹر ان انڈیا. کیوں ہے انویسٹر بھائی سنگاپور؟ ایک کوشچن ہے نا، کیوں ہے انویسٹر؟ ٹھیک ہے جی. سو یہ وہ ایک انوائرمنٹ ہے. وہ اگر آپ چلے جائیں تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا 90s کے اندر ساؤتھ ایسٹ ایشیا نے وہ جو ایک لک ایسٹ پالیسی آئی تھی ارلی 90s کے اندر، تب سے ہے. سو پولیٹیکل ریلیشنز بھی انڈیا کے اچھے ہیں ان سو مینی ویئرس. اور اگر آپ دیکھیں تو دونوں ملکوں کے بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں. ایک کمپریہنسو اکنامک کوآپریشن ایگریمنٹ 2005 میں ہوا، دین ڈبل ٹیکسیشن اوائڈنس ایگریمنٹ ایک 1994 میں ہوا، دین ایک بائی لیٹرل ایئر سروسز ایگریمنٹ ہے 96 سے میں ہوا لیکن ریوائز 2013 میں ہوا، دین ایک ڈیفینس کوآپریشن ایگریمنٹ ہے 2003 میں ہوا. سو اس طرح کے کافی ایگریمنٹس دونوں ملکوں کے ہیں. اور بائی لیٹرل ٹریڈ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ویئر ڈز دس اسٹینڈ. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ چیز ہو گئی. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ہم $35 ارب کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، ٹھیک ہے جی. اور انڈین امپورٹ جو ہیں سنگاپور سے وہ $23 بلین ہے. یعنی کہ انڈیا جسٹ ایکسپورٹس $10 بلین کا، یعنی کہ سنگاپور کو $10 بلین کا ٹریڈ سرپلس ہے. انڈیا کی طرف سے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، سنگاپور کی طرف سے ٹریڈ سرپلس ہے. تو آپ دیکھیں کہ سنگاپور چھوٹا ملک ہے، $153 ارب اگر پچھلے 22-24 سال میں وہاں لگایا ہے تو دے آر ہیونگ اے بزنس آف $35 بلین ایوری ایئر، جس میں $10 بلین کا ٹو دس ڈیٹ وہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک بڑی تعداد، ایک بڑا نمبر ہے. اکنامک تعلقات آج کے دور میں اچھے ہونے. اینڈ دین میں چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈیا جو ہے نا، جس طریقے سے بیسیکلی جتنے بھی یہ چھوٹے ملک ہیں جن کے پاس نیویز نہیں ہیں، انڈیا از پلئنگ ود دیم، انڈیا از میکنگ دیم اینڈ ٹیلنگ دیم لک واٹ وی آر ڈوئنگ فار یو، یو ول بی انسیف. جیسے امیریکنس کرتے ہیں، آپ جناب وی آر کیپنگ دیز واٹر چینلز فری اینڈ سیف اینڈ سیکیور. ٹھیک ہے جی، ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں. انڈیا نے کیا کیا ہے، جتنے بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا، اب ہوگا کیا، آپ دیکھیں یہ جو اسٹریٹ آف ملاکا ہے فار ایگزامپل، اگر آپ اس پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے جی. اب اسٹریٹ آف ملاکا جو ہے یہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر وہاں پہ ایک ٹریڈ گزرتی ہے، ٹھیک ہے جی. تمام گلوبل سپلائی چین وہاں سے ہے. آپ اگر دیکھیں اور میں اگر آپ کو دکھا سکوں کہ کس طرح یہ جو ٹریڈ ہے اور ہوتی ہے، اور آپ صرف اس کی یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی وہ ایک اس کی سگنیفیکنس چیک کریں، پلس اس کا وہ دیکھیے گا جو اسپیس ہے، وہ اسپیس بڑی تھوڑی ہے جہاں سے وہ گزرتی ہے، ٹریڈ گزرتی ہے. اور بیسیکلی یہ انڈین اوشن اینڈ پیسیفک اوشن کو آپ سمجھیں کہ یہ کنیکٹ کرتی ہے ان سو مینی ویز. اور بڑا وہ ٹائٹ سی پوزیشن ہے جیسے یہ ہے.
So this is basically the Strait of Malacca, and ایک طرف یہ ساؤتھ چائنا سی ہے, اینڈ دین ادھر اس سائڈ پہ یہ عربین اوشن ہے, سوری انڈین اوشن ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ ساری کی ساری ٹریڈ گزرتی. یہ ایک چھوٹا سا ریڈ کلر کا ملک ہے سنگاپور, ٹھیک ہے جناب, جو نیچے جو ملیشیا کے بالکل نیچے ہے, ٹھیک ہے, اسمال کنٹری, بہت اسمال کنٹری, لیکن انڈیا کے اندر کتنی انویسٹمنٹ کی ہے, $153 بلین. ہمیں یار 250 ملین آبادی کا ملک ہو اور چائنا کی $25 ارب کی انویسٹمنٹ پہ چھالے مار رہا ہو 10 سالوں میں میری سمجھ سے تو باہر ہے. یا ساڑھے سنگ اگے نہیں, یا انہوں نے سنگ اگے نہیں, مطلب واٹ از دس, کہ ایک انڈیا کے اندر وہ $153 ارب لگا رہے ہیں سنگاپور. ہم سنگاپور سے کیوں نہیں انویسٹمنٹ لے سکتے؟ سانو کی ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اب دیکھیں یہ بات کی پوری جو اکانومی ہے نا, گلوبل اکانومی, دس از انٹر کنیکٹڈ. رادر لیٹ می یوز the word complex interdependence. I think John Mearsheimer coined the word complex interdependence ہے یہ, مطلب there are layers of connections, ٹھیک ہے. سو آپ if you have seen a cobweb, تو آپ جو cobweb دیکھیں تو وہ کس طرح مکڑی کا جو جالا ہے آپس میں بھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو وہ جو جالا ہے وہ دنیا اس طرح کنیکٹڈ ہے, پولیٹیکل, اکنامک, سیکیورٹی, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, میڈیا, سول سوسائٹی, اینڈ دین سو مینی ویز. اسٹیٹ کو پتہ ہی نہیں ہو رہا. اینڈ آج کل دیکھ لیں اب ساری کی ساری سپلائی چین جو ہے وہ سمجھے دیٹ از اے لائف بلڈ ہے بزنس کے لیے, گڈس کے لیے, سروسز کے لیے. اور یہ سارے کا سارا آپ دیکھیں یہ اسٹیٹ آف ملاقہ جو ہے, یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے جو آپ گزر رہے ہو آپ کے پاس چیزیں نہ پہنچے اگر ریڈ سی تک ہم نہ ہوں, آپ چیزیں یورپ کو نہ بیچ سکیں اگر ہم. سو انڈیا نے اب وہ جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو انڈیا از پچنگ دس ٹو ایشیا پیسیفک, ٹو آل دیز آسیان کنٹریز, that in case you want to trade with the Europe, we are the connecting point. Come at Mumbai, come in Gujarat, we will help you to go to Middle East, and then you can go to Europe, rather than going into the Cape of Good Hope جہاں پہ اب بہت زیادہ ٹریڈ اینڈ کاروبار جو ہے وہاں پہ چل رہا ہے. سو وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی سپلائی چین جو ہے وہ آپ کی اس لیے گزرے ہم. سو یہ جو اسٹیٹ آف ملاقہ ہے یہاں پہ انڈیا نے اب ان کو محسوس کرانا شروع کر دیا. اسٹیٹ آف ملاقہ از نارملی اوور لوکڈ, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے اندر اسٹیٹ آف ملاقہ از اے ویری اسٹریٹجک اینڈ سگنیفیکینٹ پلیٹ فارم, پلیس, ایک کریٹیکل گیٹ وے ہے بٹوین دا پیسیفک اینڈ دا انڈین اوشنس. اگر جیسے میں نے یہ, اگر آپ ادھر فار ایگزامپل آپ اس اسٹیٹ کو بند کر دیں, امیجن کہ 2 بڑے اوشنز بند ہو جاتے ہیں, اور یہ کہہ لیں کہ ایک نیرو اسٹریچ ہے واٹر وے کی جیسے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, اور اب اگر اس خطے نے یورپ جانا ہے, مڈل ایسٹ جانا ہے, افریقہ جانا ہے, تو آپ نے یہاں سے گزر کے جانا ہے, اور چائنا کا یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے. سو چائنا از ناٹ این انڈین اوشن. وائی چائنا از انویسٹنگ ان مالدیوز؟ کیوں پیسے دے رہے ہیں وہ مالدیوز کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے سنگ اگے؟ They know it because بھائی مالدیوز میں بیٹھیں گے تو انڈیا پہ نظر رکھیں گے. Why they are in نیپال, وہاں بیٹھیں گے تو انڈیا پہ نظر رکھیں گے. پاکستان بیٹھیں گے تو انڈیا پہ نظر رکھیں گے. سو ابھی پاکستان کی نیوی ایکٹیو ہو رہی ہے. میں تو بہت دیر سے اس پہ شور ڈال رہا ہوں کہ نیوی کا رول بڑھائیں. اگر آپ نے نیوی کا رول نہ بڑھایا تو آپ اپنا ایک گلوبل پلیٹ فارم, ایک گلوبل جو اپنی آؤٹ لک ہے وہ اسٹیبلش ہی نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ نے اگلے دن بھی میں ایک ہمارے یہاں منسٹر صاحب ہیں میری ٹائم کے, ان کی بک تھی میرے پاس, تو میں اس کا ریویو ہم کر رہے تھے, اینڈ اس میں بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی, اور میں نے یہ ادھر بھی پرپوز کیا تھا ایک تھنک ٹینک میں ادھر اسلام آباد میں, انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز میں ڈسکشن ہوئی کہ پاکستان کو کس طرح اپنی گلوبل آؤٹ لک بدلنے کے لیے اپنی نیوی کو اہمیت دینی چاہیے. یہ جو 1000 کلومیٹر کی پٹی ہے پاکستان کی نیوی کی, جو واٹر انٹرنیشنل واٹر کی جو سمندر لگتا ہے ہمیں, اس کو کیسے فائدہ مند اٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ جو مرضی کرتے رہیں, زمینیں, کسان, فلانٹ. ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہم پہلیاں چھپا گئے ہیں تو منرلز, بھائی 1000 کلومیٹر کی پٹی ہے, ادھر ہوٹلز بناؤ, ریزورٹ بناؤ, لوگوں کو بلاؤ, بلو واٹر ہے, بڑا کچھ کیا جا سکتا ہے جس طرح انڈیا کر رہا ہے. کیوں نہیں پاکستانی پرائم منسٹر جاتا کسی ایسی جگہ پہ, وہاں پہ سندھ میں, بلوچستان میں؟ کیونکہ اب ہمیں پرابلم یہ ہے سیکیورٹی. انڈیا کو تو کوئی سیکیورٹی کا پرابلم نہیں ہے نا. وہ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ کسی جگہ بات ہو رہی تھی, تو وہ ایک بندے نے کہا, انہوں نے کہا جی وہ دیکھے جی وہ پاکستان ترقی نہیں کرنے. وہ بندے نے مجھے کہا, اس نے کہا جی 10 کلومیٹر کا بارڈر آپ کسی ملک کا بھی افغانستان کے ساتھ لگا دیں,
اور پھر مجھے ترقی کر کے بتائیں آپ. لیکن میں اس کو ایکسکیوز نہیں مانتا, میں سمجھتا ہوں یہ دس از ناٹ جسٹ این ایکسکیوز. بٹ اینی ہاؤ, اب یہ جو ہے انڈینس دے آر میکنگ دا ورلڈ اویئر, اینڈ پرٹیکولرلی اس خطے کے اندر کہا جاتا ہے میں نے لانگ اگو پڑھا تھا کہ $5 trillion کی ٹریڈ جو ہے, جو گلوبل ٹریڈ دیٹ نیویگیٹس انٹو دس اسٹریٹ آف ملاکا, بٹ ریسنٹ اسٹڈیز جو ہیں وہ کچھ بتا رہی ہیں کہ it's $3.5 trillion USD جو یہاں سے گزرتی ہے. سو جو کہا جاتا ہے کہ 2/3 آف چائنا جو میری ٹائم ٹریڈ ہے جس کو جو وہ یہاں سے گزرتی ہے, 40% آف جاپان کی جو میری ٹائم ٹریڈ ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے. سو 1/3 آف آل ورلڈ وائڈ جو ٹریڈ ہے دیٹ پاسز فرام دس, یہاں اس جگہ سے گزرتی ہیں. سو اس کی اہمیت, اس اسٹیٹ کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ. سو انڈیا از ٹیلنگ دیم کہ بھائی تمہاری اسٹیٹ آف ملاکا ٹھیک ہے اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے, پر چیز آتی کہاں سے ہے اور جاتی کہاں ہے؟ ریڈ سی سے ہو کے وہاں سے جو آگے کیا نام ہے اس کا, ایجپٹ کی سوئز کینال سے ہو کے, مجھے somebody was telling me کہ ریسنٹلی کہ جو سوئز کینال میں جب آپ پہنچتے ہیں تو 6 hours از اے ویٹنگ ٹائم. آپ کی شپ جاتی ہے 6 گھنٹے وہاں کھڑی ہوتی ہے, 6 گھنٹے کے بعد وہ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس کو آگے وہ گزرتی ہے بیکاز رش بہت زیادہ ہے. بہرحال اب دیکھیں چائنا جو ہے وہ اپنا 80% جو آئل امپورٹ ہے وہ اس جگہ سے لیتا ہے, اور یہ سمجھ لیں کہ 60% جو انٹائر آئل سپلائی ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے اس خطے کے لیے. سو یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے. انڈیا از ٹیلنگ سنگاپور یو آر ناٹ سیف. ون, ایک تو چائنا کا یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے. سیکنڈ, یہ جتنی بھی آج کل ساؤتھ چائنا سی میں, ایسٹ چائنا سی میں, یہاں اس خطے کے اندر انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہر ملک جو ہے وہ ایک مشکل میں جائے گا. کیوں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سینس میں دنیا کو یہ بتا رہا ہے, پرٹیکولرلی خطے کے جو چھوٹے ملک ہیں ان کو یہ بتا رہا ہے کہ بھائی جان جڑا ہے نا تسی سیدھے ہو جاؤ, تواڈے لات خراب نے, تسی بڑی مشکل میں آپ لوگ. سو ان مینی ویز انڈیا از یوزنگ, دیکھیں یو کریٹس یو میک سم ون انسیکیور اینڈ دین یو ٹیک این ایڈوانٹیج آف دا سچویشن. اور I think India is doing tremendous job in this way to connect. But remember one thing. One, they are showing extremely an aggressive posturing دکھا رہے ہیں. They are bold. They have a plan. ان کے پاس ایک پلان ہے. And that plan یہ ہے کہ ہم نے بھائی جانا ہے اس خطے میں, ہم نے آسیان کو ساتھ ملا لیں. آپ پاکستان کے کسی فورن منسٹر کا مجھے دورہ بخا دیں فائنانس آسیان کا اور سنگاپور کا. لاسٹ ٹائم بلاول بھٹو زرداری گئے تھے سنگاپور, پتہ نہیں انہوں نے کہاں جانا تھا, ملیشیا جانا تھا یا انڈونیشیا جانا تھا, وہاں پہ کوئی افغانستان کے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ تھا. ہمارے فورن منسٹر کو بلایا گیا, رستے میں وہ سنگاپور بھی کھڑے ہو گئے, تھینک یو, اور آ کے انہوں نے کہہ دیا جی کہ آپ اسٹار پتہ نہیں فیس بک اسٹارز کے ذریعے پیسے کمائیں گے, پتہ نہیں کیا ہوئی اس طرح کے انہوں نے لوگوں کو لالی پاپ جو ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا وہ دینا شروع کر دیا. سو میں آئی پرسنلی فائنڈ اٹ دس وے کہ بھائی آپ جو مرضی کرتے رہیں, میک شور کہ آپ کی نیوی ایک اگریسو سٹائل میں انٹرنیشنل واٹرز میں جانی چاہیے, ادروائز یو آر لیونگ اے لاٹ آف اسپیس فار ادر کنٹریز ٹو مینوور. اب یہ جو ریڈ سی ہے, کیا اس میں پاکستان کی ٹریڈ کوئی نہیں گزرتی؟ چلو پاکستان کی زیادہ نہیں, کوئی 50-60 ارب ڈالر کی تو ٹریڈ آتی جاتی ہے, زیادہ نہیں تو کوئی 50-60 ارب ڈالر کی, 51 ارب ڈالر کی ٹریڈ آتی اور جاتی ہے یہاں پہ پاکستان کی اس خطے میں. تھوڑی سی اگر آپ کر لیں تو تھوڑا کم ہی کر لیں. ویسے اس کی وجہ یہ ہے کہ اور بھی ملکوں میں جاتی ہے تو ناٹ ایوری بڈی از یوزنگ دس. آئی ول ہیو ٹو گو فار دی ایگزیکٹ فگرس اس میں کتنی وہ ہے, لیکن کتنی کو بنتی ہے جو کہ ان راستوں کو استعمال کرتی ہوگی. باقی ساری بات ہے آسٹریلیا کی طرف یا جتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ادھر, یا چائنا یا مڈل ایسٹ میں جاتی ہے تو وہ شاید ریڈ سی میں سے نہ آتی ہو. بہرحال پھر بھی یہ ایک بڑا واٹر وے چینل ہے اور پاکستان کو تھوڑا سا اگریسو پوسچر کرنا پڑے گا کہ ایک آدھی, اور دوسرا تھوڑا سا نیوی کو امپاور کرنا پڑے گا. ہم نے نیوی کو بہت زیادہ ڈپینڈنٹ رکھا ہوا ہے, ہم نیوی کو وہ اینگل نہیں دے رہے. ابھی فار ایگزامپل ہم نے کیا کیا ہے, ہم ایئر فورس کو تو بہت اہمیت آپ دینی شروع کر دی ہے بیکاز آف 2019 کا جو
ایک انڈیا اور پاکستان کا جو ایشو ہوا تھا، اس کے بعد ابھی پاکستان کے جو ایئر چیف ہے ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن بھی دی گئی ہے. ہی ہیز سم پلان اینڈ ہی وانٹس ٹو امپلیمنٹ دیٹ. لیکن ان ریالٹی نیوی کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. نیوی آپ کے لیے مزید کاروبار لے کے آئے گی. اگر نیوی آپ کے لیے کاروبار نہیں لے کے آتی تو آپ کو جو ہے نا پریشان ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا آپ کی سپلائی چین کی طرف آ گئی ہے کہ سپلائی چین کو کیسے کرنا ہے، پارٹنرشپس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، ٹریڈ کو کیسے ڈائیورسیفائی کرنا ہے. اینڈ دین انڈیا کو تو اس خطے میں زیادہ افیکٹو ہونے کی اس لیے بھی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نہ ہوئے، ان کیس وی آر ناٹ، جیسے کہ اگلے دن انڈین نیول چیف کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے 100 میری ٹائم آپریشن کیے ہیں پچھلے 100 دنوں میں، سوری 100 ڈیز جو ہیں ان کے میری ٹائم آپریشن کے، جہاں پہ 10 نیول شپس لگائی ہوئی ہیں، 5000 بندہ لگایا ہوا ہے، 110 بندوں کو ریسکیو کیا، جس میں 45 انڈینس تھے، 65 فارنرز تھے. سو آل دیز فارنرز پرٹیکولرلی لوکلز بھی ہوں گے، جس میں پاکستانی، ایرانی اور بھی ہوں گے. لیکن جیسے بلغاریہ کے ایشو میں انڈیا نے بڑا زیادہ کیا. پھر 15 لاکھ ٹن کا میں پڑھ رہا تھا اگلے دن کہ انہوں نے کارگو دیٹ کمز ان انڈیا اس کو سیو کیا. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین بہت ساری اور چیزوں کو بھی سیو. سو وہ کر رہے ہیں، آپ بھی تھوڑا دیکھیں. اینڈ دین شاید ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انڈیا کو تو بہت بڑے بزنسز ہیں، ان کی تو بڑی ٹریڈ ہے، تو ان کے لیے نیوی کو نکلنا ضروری ہے. نہیں، اس میں یہ ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی نیوی کو ایکٹیو کریں، 1000 کلومیٹر کے بارڈر کو چلائیں، ذرا تگڑا کریں جو ہمارے سمندر کے ساتھ ہے. اینڈ دین آپ باقی جو ہے اس کو دیکھیے گا، کیونکہ یہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مسئلے مسائل بڑھنے ہیں اس خطے کے اندر. بہرحال آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے سنگاپور، ایک چھوٹا سا ملک ہے which has invested $153 billion. $153 billion، $35 billion کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کی. ٹھیک ہے جی. اور اب تو وہ میرا خیال ہے وہ پیمنٹ سسٹم بھی دونوں ملکوں نے ایک ہی کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جو سو یہ آپ سمجھیں کہ اینڈ دین بہت سارے انڈینز جو ہیں وہ سنگاپور میں جا کے کام کرتے ہیں، بیکاز ہم نے جو دنیا کو دیکھا ہے نا، ہم نے تو اپنی آؤٹ لک ہی خراب کر دیا. ہم نے دنیا کو دیکھا مسلم نان مسلم ورلڈ میں، اس نے ساری کی ساری ہمارا مائنڈ سیٹ ہی خراب کر دیا. جو کاروبار ہوتا ہے، کاروبار کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مذہب اب یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیٹ سے یہ کہ ریموٹ ہے تو the remote has been made by a non-Muslim or a Muslim. You can't do it. ٹھیک ہے، بیکاز آپ اگر وہ کرنے جا رہے ہیں تو دین آپ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں. سو ہم نے آپ جیسے عرب ورڈ ہے، اٹس اوپننگ اپ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ آر وی اوپننگ اپ؟ وی آر ناٹ اوپننگ اپ. ہم آج بھی نہیں وہ کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ سچویشن کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے. آئی وش کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. انڈین فارن پالیسی کو سمجھنا چاہیے. ابھی کل جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا سے کاروبار کرنا ہے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ انڈیا کیوں کاروبار نہیں کرنا چاہتا، اور کیا ہمارے لوگ کاروبار کر بھی سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ کہ نہیں کر سکتے. سو یہ چیزیں ہیں. اور لیٹس سی، یہ آپ دیکھیے گا، یہ جو اسٹریٹ آف ملاکا ہو، گلف آف ایڈن ہو، اسٹریٹ آف ہارموز ہو، یہ جتنے امپورٹنٹ چوک پوائنٹس ہیں، ان تمام چوک پوائنٹس پہ آپ انسرٹینٹی دیکھیں گے. اور اگلی جنگیں جو ہیں نا وہ اسی طرح ہی ہونی ہیں کہ جیسے ہم ایرانینز بار بار کہتے ہیں جی ہم اسٹریٹ آف ہارموز میں 2-4 شپ گرا کے ادھر سا دیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ شپ گر جاتے ہیں، ٹریڈ بند ہو جاتی ہے. اینڈ دین ٹریڈ کو گزرنے میں ٹائم لگتا ہے، 10 دن، 15 دن، 20 دن ایسے وہ بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ امیجن کریں کہ اگر ٹریڈ ادھر سے نہیں گزرتی تو کیا چیخیں نکل جائیں گی دنیا کی. اگر یہ جو اسٹریٹ آف ملاکا ہے، آپ ادھر آ جائیں. اب اسٹریٹ آف ملاکا میں اگر آپ آتے ہیں اور وہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے چائنیز کو آئل نہیں ملتا، چائنیز کو آئل نہیں ملتا. ٹھیک ہے جی. 40% جاپان کی میری ٹائم ٹریڈ یہاں سے ہے، جاپان کو میری ٹائم ٹریڈ نہیں کر پاتا. سو تھرڈ آف آل ورلڈ ٹریڈ پاسز تھرو اٹ. اگر وہ نہیں ہوتی تو انفلیشن کہاں جائے گی، مہنگائی کہاں جائے گی، سپلائی چین کس طرح متاثر ہوگی، انسرٹینٹی ہوگی، پتہ نہیں کیا، گلوبل جنگ لگ گئی. آپ نے بندے نہیں مارے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف آپ نے وہ، اگر واٹر ویز پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، اگر آپ کا واٹر ویز پہ کنٹرول نہیں ہے، گلوبل سپلائی چین پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، تو دین آپ گئے.
سو یہ جو یہ چیزیں ہیں آئی تھنک دے آر ویری سگنیفیکنٹ. اس میں پاکستان کو بھی تھوڑا ایکٹیو افیکٹو ہونا چاہیے اینڈ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں. اور یہ جو نیوی پاکستان کی اگر اس کو آپ رول نہیں دیتے تو اٹ مینس یو آر ناٹ یوزنگ اٹس پوٹینشیل اینڈ یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان چینجنگ دا ڈائریکشن آف دا کنٹری which is required at the moment.